This is Business Plus and you're watching The Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. आज हम बात करेंगे शिपिंग एंड अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे, और इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने दावत दी है कैप्टन गुलाम मुस्तफ़ा साहब को, जो कि अपनी कंपनी वाटर लिंक पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, साथ साथ इनकी जो एसोसिएशन है लॉजिस्टिक्स की उसके भी अहदेदार हैं। गुलाम साहब, आपसे हमने कुछ 1-1.5 महीने पहले भी बात की थी और उस पर हमने आपसे बहुत कुछ सीखा था ATT के बारे में, हाउ मच वी मेक आउट ऑफ दिस। आपने शायद $5 बिलियन की फ़िगर दी थी, विच वाज एन आई ओपनर फॉर मी। तो आज भी मैं इसी पे ज़्यादा बात करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आपकी प्रेजेंस को फ़ायदा उठाते हुए मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ी सी आप ओवरऑल हमें शिपिंग जो हमारी सिनेरियो है उसके बारे में बताएं। वेयर डू वी स्टैंड, हाउ मेनी शिप्स वी हैव, व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर इंपोर्ट एक्सपोर्ट वी आर कैटरिंग थ्रू आवर शिप्स एंड हाउ मच इज़ वी आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेन शिप्स। इसी तरह कुछ अभी खबरें आई थी कि इंडिया बॉम्बे कराची के दरमियान पैसेंजर शिप चलाने की एक कंपनी कोशिश कर रही है, पहले ये शायद होता था। इस पर थोड़ी सी हमें ओवरऑल बताएं कि वेयर आवर शिपिंग स्टैंड्स टुडे। तारिक साहब, थैंक यू वेरी मच इनवाइटिंग मी। माय प्लेजर। एंड जैसा कि आपने थोड़ा कंसर्न शो किया है रिगार्डिंग दिस शिपिंग, तो आई वुड से कि देखें, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का अपना फ्लीट जो है दैट इज़ आलमोस्ट नील मीन कि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास 10 से 12 जहाज़ हैं इस वक्त, और वो भी मोस्टली दे आर ऑल टैंकर्स। अच्छा। जो कि हमारा क्रूड ऑयल जो है गल्फ़ से जो इंपोर्ट करते हैं तो उसको कैटर करता है, वेयर एज PNSE के पास कोई जो है कंटेनर वेसल नहीं है। 3-4 ब्रेक बल्क वेसल जो हैं वो पुराने हैं, वो भी ग्रेजुअली उनको डिमोलिश करते जा रहे हैं, स्क्रैप करते जा रहे हैं, और हमारा पूरा एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का ट्रेड जो है ये सारी फॉरेन कंपनीज जो हैं वो कैटर कर रही हैं, और दे आर अर्निंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स आउट ऑफ दिस, क्योंकि फ्रेट इटसेल्फ जो है ये किसी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का एक अच्छी खासी परसेंटेज होती है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये हुआ है कि जब नेशनलाइजेशन का हमारा प्रोसेस शुरू हुआ वे बैक, तो उसमें थोड़ा सा उसको प्रॉपर वे में या तो वर्कआउट नहीं किया गया, और ऑल ऑफ सडन जो है पूरी कंपनीज़ को नेशनलाइज करके, जो कि ऑनर्स जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है और अपने ज़िंदगी का सरमाया लगा के और शिपिंग कंपनीज़ बनाई, शिप्स खरीदे, ऑल ऑफ सडन जो है ओवरनाइट का कि जी ये सब नेशनलाइज हो गया, आप लोग आउट, आप लोग आउट, ऑफिस से निकल जाओ। ठीक है। वो सारे जहाज़ जो हैं इन्होंने उस वक़्त एक पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन बनाई और उसके अंदर ये सारे जहाज़ दे दिए, और उस वक़्त एज़ आई रिमेंबर कि अराउंड 65 to 70 शिप्स थे। 70 शिप्स तब थे, अभी 10 शिपें। और नहीं, उसकी भी एक वजह थी कि जो 65 या 70 थे उसमें मोस्टली दे वर ओल्ड शिप्स। अच्छा। तो अंडरस्टूड है, एक एज होती है, उसके बाद उसको करना होता है, मगर ये कि ड्यू टू लैक ऑफ प्लानिंग आई वुड से ऑफ PNSE कि उन्होंने कंटिन्यूस एडिशन नहीं किया, और उसका रिज़ल्ट ये हुआ है कि आज हम पूरा अपना फॉरेन एक्सचेंज जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर इन टर्म्स ऑफ सी फ्रेट जो है वो पे कर रहे हैं, और PNSE उसमें का पोर्शन कुछ भी नॉट इवन इन फ्रैक्शंस। So how do you see it as a national security concern? Because हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इंडिया से हम जंग करेंगे और अमेरिका को हम से टक्कर ले लेंगे, और अगर हमारी शिपिंग ही अपनी नहीं है, कौन अगर यहाँ पे ज़रा भी टेंशन हो जाए, इंडिया ही से टेंशन हो जाए, इंडिया सिर्फ एक थ्रेट ही दे दे कि जी विल सिंक एनी शिप कमिंग नियर कराची या ग्वादर, तो ये सब भाग जाएंगे, फिर व्हाट विल हैपन? वी विल बी कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। डेफिनेटली सर, देखें कोई भी मुल्क है ना, तो उनका जो डिफेंस शिपमेंट्स होती हैं ना,
وہ 100% وہ اپنے جو ان کے نیشنل فلیگ کیریئرز ہوتے ہیں. ایون آج آپ ایگزامپل لے لیں کہ افغانستان میں جو نیٹو ایساف اور یو ایس ملٹری ہے وہ 100% کنڈیشن ہے کہ جی یو ایس فلیگ کیریئر جو ہے اس کے اوپر وہ سامان جو ہے وہ آنا چاہیے. اچھا. سیم ہمارے ہاں بھی یہی تھا انیشلی کہ ہمارا جتنا ڈیفنس کا سامان آتا ہے اٹ یوز ٹو کیریڈ بائی دا نیشنل شپنگ کارپوریشن. مگر ود دا پیسج آف ٹائم انہوں نے ایڈیشن نہیں کیے اور آج یہ ہو رہا ہے کہ ہم جو ڈیفنس کا سامان ہے وہ بھی تھرڈ کنٹری فلیگ پہ جو ہے لوڈ کر کے اور بل آف لیڈنگ ہم جو ہے ایشو کر دیتے ہیں پی این ایس سی کا جسٹ ٹو گیو اے کور اپ کہ جی نیشنل کیریئر لے کر آیا, نیشنل کیریئر لے کے آیا, ویئر ایز فزیکلی جو ہے وہ کسی اور جہاز پہ آ رہا ہوتا ہے. تو this is a very I mean a serious issue. I agree with you کہ this is a very worrisome situation. ہم بڑی بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارے پاس تو بیسکس نہیں ہے. ہمارے پاس اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایون آرمس اینڈ ایمونیشن بھی دوسرے کشتیوں پہ آ رہا ہے, کل اگر ہماری ایک پروٹیکٹڈ لانگ جنگ ہو جائے کسی سے تو ہمارے پاس تو ایمونیشن ہی نہیں ہوگا, ہماری یہ جو گنز وغیرہ خالی پڑے رہیں گے, کیا فائدہ ہوگا. بالکل سر, جو بھی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو وہ تو اس کے لیے تو ہمارے پاس سفیشینٹ فلیٹ ہونا چاہیے. اور ہماری اتنی پاپولیشن ہے, 10 کروڑ یہاں جوان لڑکے بیٹھے ہوئے, اتنی تو ہمارے پاس شپ ہو کہ ہمارے جو امپورٹ ایکسپورٹس ہیں اپنے وہ تو ہم کیری کر لیں, اپنے عام شپمنٹ کو تو اپنے آپ کو خود کو کیری کر لیں. اگر اتنی بڑی پاپولیشن کے حساب سے تو ہمیں گڈ شیئر آف انٹرنیشنل بزنس بھی لینا چاہیے. وی کین ایزیلی ڈو دیٹ. اور بوائز آر ویری کریجس, ویری اسکلڈ, ایڈونچرس بھی ہیں بچے. تو ہمیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ نہ صرف اپنا کرتے بلکہ دنیا کا بھی سامان ادھر سے ادھر کر رہے ہوتے. بالکل کراس ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی. ہم لوگ ابھی جو ہے اپنے شپ کا بھی نہیں کر رہے ہیں. ہمارے یہاں اتنے لڑکے بیٹھے ہیں جن کو ٹرین کیا جا سکتا ہے. اس کی ٹریننگ کی ایک کنڈیشن میں نے جہاں تک سنا ہے کہ اپنے شپ پہ ہی بچے ٹرین ہوتے ہیں, دین دے گیٹ اے انٹرنیشنل جاب سچویشن. اب جب 10 کشتیاں بچ گئی ہیں تو اس میں کیا ٹریننگ ہو سکتی ہے اور کتنے لوگوں کی ٹریننگ ہو سکتی ہے. ہمارے ٹریننگ سینٹرز بھی بیکار ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے. سر ٹریننگ سینٹر تو وی ہیو اے گڈ ٹریننگ سینٹر لائک جو ہے میرین اکیڈمی, پاکستان میرین اکیڈمی جو ہے وہاں بڑے اچھے ٹیچرز بھی ہیں, ٹرین بھی کرتے ہیں بچوں کو. بٹ دا پرابلم از کہ جب آگے اس کا آؤٹ لیٹ نہیں ہے تو بچے وہاں سے ٹریننگ کر کے اپنا وہ جو سرٹیفکیٹ آف ڈسچارج ہوتا ہے CDC جس کو کہتے ہیں وہ بھی بنوا لیتے ہیں. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دے ڈونٹ گیٹ دا جاب اور وہ پھر ڈسکریج ہو کے اور وہ ادھر ادھر بیچارے پریشان ہوتے ہیں. اور نیشنل جو فارن شپس ہیں وہ دے ناؤ ڈیز دے ڈونٹ ایکسیپٹ پاکستانی آئی مین ایون کرو اینڈ آفسرس. although we have excellent nautical and engineering officers جو کہ پوری دنیا میں کسی زمانے میں ایران شپنگ تھا اس پورا کنٹرول کیا ہوا تھا, UASC ہے اور بہت بڑی بڑی کمپنیز میں گوگل واز بگ نیم. اور اب گریجولی یہ ہوتا جا رہا ہے کہ بیکاز آف دس ٹیررزم اور جو انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ کچھ چیزیں اٹیچ ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ شپ اونرز دے ڈونٹ پریفر ٹو امپلائی دا پاکستانی نیشنلز بیکاز کہ وہ جب دوسرے پورٹس میں جاتے ہیں تو وہاں کی سیکیورٹیز اور امیگریشنز اینڈ کسٹمز وہ ان کو بہت زیادہ چیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو شپس ہیں پورٹس میں ڈیلے ہوتے ہیں. اینڈ ڈیفینیٹلی nobody like to employ us. اور میں تو اسٹرانگلی گورنمنٹ سے اور کنسرن منسٹری سے منسٹر سے سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ دے شوڈ لک ان ٹو دس ایریا. دس از اے ویری ویری وائٹل انڈسٹری اور اس میں کچھ پوٹینشیل اینڈ دے شوڈ گیو انسینٹیوز ٹو دا آئی مین انویسٹرز. کیونکہ ابھی تک تو یہ ہے کہ اتنے وہ لوگ پریشان ہیں کہ جی ہم جہاز یہاں رجسٹر کروا لیں گے تو کل کو پھر نیشنلائز ہو جائیں گے. تو وہ اب دیکھیے یہ 74 کی آپ بات کر رہے ہیں نیشنلائزیشن, آج ہم 2012 میں بیٹھے ہیں, ابھی تک وہ خوف باقی ہے. کہتے ہیں نیشنلائزیشن کا جو ہے قرض 100 سال تک چلتا ہے.
بالکل بالکل صاحب بالکل آپ تو اچھا چلیے اب تھوڑی سی آتے ہیں آج کل کی جو کرنٹ سچویشن ہے، جو 26 نومبر کو جو واقعہ ہوا اس کے بعد سے جو ہم نے نیٹو کے کنٹینرز بند کیے ہیں اس سے آپ لوگوں کے کاروبار بھی کافی افیکٹ ہو رہا ہے اور ایک بڑی بے چینی سی ہے. ابھی ایک خبر آئی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان از ٹرائنگ ٹو امپوز اے ٹیرف اے سورس آف فی آف $1,000 پر کنٹینر آن نیٹو شپمنٹس. اب پھر سے کھولنے کی بات ہو رہی ہے مگر آن سم ریوائز ٹرمس. ہاؤ یو سی دیٹ؟ واٹ از دا، پہلے تو یہ بتائیں کہ جب سے یہ بند پڑا ہے آپ لوگوں کی کیا پوزیشن ہے؟ ہاؤ مینی کنٹینرز آر اسٹرینڈڈ؟ ہاؤ مینی پیپلز ہیو لاس جابس؟ واٹ از دی لاس آف انکم؟ وہ سیکورٹی اور وہ الگ ایشوز ہیں، لیکن ہمیں ایک آمدنی کا بھی ذریعہ تھا. آپ نے $5 بلین کا ہمیں فگر دیا تھا اس دن. سر میں اس میں تھوڑا سا بریف کروں گا کہ جیسے لاسٹ پروگرام میں نے بتایا تھا کہ اراؤنڈ 500 ٹرکس پر ڈے جو ہے ایوریج یہ یہاں سے نکلتے تھے. 500 ٹرکس. اب آپ سوچیں کہ 500 ٹرکس کا فیول، ان کا کھانا پینا، اس کے ساتھ ایٹ لیسٹ 3 سے 4 لوگ ایک ٹرک پہ ہوتے ہیں، تو اٹ مین اراؤنڈ 2000 پرسنس پر ڈے، تو وہ اس ٹرک پہ ہی امپلائڈ ہے. تو وین وی ٹاک اباؤٹ 2000 پیپلز پر ڈے، آئی ایم ٹاکنگ پر ڈے. ہاں 2000 فیملیز ان کے ساتھ جو ہیں وہ ان کو سپورٹ مل رہی تھی. پلس ان ٹرمز آف ان کی فیولنگ ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ روز فیول پرائز بڑھ رہی ہے، ٹیکسز بڑھ رہے ہیں، تو ایون ٹو دا گورنمنٹ ٹیکس چیکر بھی سفیشینٹ اماؤنٹ ان ٹرمز آف ٹیکسز کلیکٹ ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. اب جس وقت سے یہ بند ہوا ہے، آئی ووڈ سے کہ اس کو سٹاپ کرنا، تو دیٹ واز اے رائٹ ڈیسیژن اینڈ ایز اے انڈسٹری وی ول فلی سپورٹ دیٹ. مگر انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ جن لوگوں نے بھی ڈیسیژن لیا، تھوڑا سا جو اسٹیک ہولڈرز تھے اس انڈسٹری میں ان کو آن بورڈ نہیں لیا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ 26 نومبر کو جب یہ سٹاپ ہوا تو کوئی اراؤنڈ 1500 to 2000 ٹرکس جو ہیں دے ور بٹوین کراچی اینڈ بارڈرز. 2000 ٹرکس. اب وہ 2000 ٹرکس جو ہیں وہ آج تک جو ہیں وہ مارے پھر رہے ہیں. گورنمنٹ جو ہے نہ الاؤ کرتی ہے کہ جی اس کو آپ کسی جگہ اتار دیں، نہ کوئی گائیڈ لائن دیتے ہیں. دے آر سیلڈ کنٹینرز، بٹ دیر از اے پروسیجر کہ جی آپ اس کو کس طرح ہینڈل کریں گے، کیونکہ اس میں پلفریجز کے بھی چانسز ہوتے ہیں اور پرابلمس ہوتی ہے. اور ہماری انڈسٹری تو یو بلیو می کہ بہت ہی بری حالت میں اس وقت، کہ اب 2000 ٹرکس کو ہینڈل کرنا، ان کے ڈرائیورز ہیں، کلینرز ہیں، اس میں بہت سارے ریفریجریٹڈ کنٹینرز ہیں جن کو کنٹینیوس فیولنگ چاہیے ٹو مینٹین دا ٹیمپریچرز، وہ خراب ہو رہے ہیں. اراؤنڈ 60-70 جو ٹینکرز تھے وہ جب یہ سٹاپ کیا گیا ہے تو وہ راستے میں جلا دیے گئے. تو یہ سارا لاس جو ہے یہ ہمارے لوکل انڈسٹری پہ ہے، جو کہ ایک بڑا. اس سے ناٹو کا کوئی فرق نہیں پڑا؟ نہیں، ناٹو کو تو کیا فرق پڑنا ہے سر. ناٹو کو تو فرق پڑنا ہے کہ سامان وہاں پہنچے گا تو انہوں نے پیمنٹ کرنی ہے. اگر سامان ہی نہیں پہنچے گا تو اٹس آل لاس ٹو آور انڈسٹری، ہمارے اپنے لوگوں کو، جو کہ تھوڑا سا سمجھتے نہیں ہیں لوگ. اور اب یہ ہو رہا ہے کہ جو جن لوگوں کا سامان ہے وہ ہمارے جو کولیگ یا لاجسٹک کمپنیز کا ان کو پیمنٹ نہیں کر رہے کہ جی آپ جب سامان پہنچائیں گے تو دین وی ول پے. اب ان 2000 ٹرکس کا پر ڈے اگر آپ 4000 روپیہ ڈیٹینشن ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ 2000 کو 400,000 سے ملٹیپلائی کریں تو اراؤنڈ 8 ملین پر ڈے جو ہے وہ صرف اس کا ڈیٹینشن چارجز پے کیا جا رہا ہے. تو یہ تو ویو کر دینا چاہیے گورنمنٹ کو نا کم سے کم. نہیں سر، گورنمنٹ کا تو کنسرن نہیں ہے. اچھا، اس میں یہ تو ٹرک جو ہے ٹرک کے اوپر کنٹینر ہے. اچھا اس کو پر ڈے ٹرک نے تو ظاہر بات ہے اس کے فکس ایکسپینسز ہیں،
So they have to charge. Okay, वो तो So I would request the government and the concerned peoples कि at least ये जो है ना, देखें गवर्नमेंट की पॉलिसी जो भी हुई, we will fully appreciate that and we are with them, there is no issue on that. बट जो हमारे कोलीग्स या हमारे मेंबर्स या ये इंडस्ट्री सफ़र कर रही है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा FBR से भी और कंसर्न दूसरी मिनिस्ट्रीज से भी कि कम से कम ये जो रास्ते में खड़े हैं या कराची में खड़े हैं, इनको अलाउ किया जाए. विद इन पोर्ट्स जो है देयर इज़ नो प्रॉब्लम, क्योंकि पोर्ट के अंदर पड़े हैं, डैमरेज आ रहा है उन पे, वो जब डैमरेज पे करेगा क्लाइंट तो देन दोज विल बी लिफ्टेड. ठीक है, Who will pay these damages? डैमरेज जो पोर्ट डैमरेज है वो तो क्लाइंट पे करेगा, यूएस पे करेगी या जो भी होगा, मगर जो पोर्ट से निकल गए हैं वो दैट इज ऑल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. Our national companies are stuck with this 2,000 trucks. Trucks, yeah. And they are paying a heavy cost for this. Cost. क्योंकि आपको वो ड्राइवर को हटा सकते हैं ना क्लीनर को हटा सकते हैं, उन ट्रकों के साथ वो अटैच खड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, खड़े हुए हैं आराम से 2 महीने से ज़्यादा हो गए. आज 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं. बाकी जो दूसरा आपका ये था क्वेश्चन रिगार्डिंग $1,000 जो जी तो ये देखें फ्रैंकली स्पीकिंग अगेन आई वुड से कि जो भी कोई प्रपोजल बनाया गया होगा या गवर्नमेंट लेवल पे अप्रूव किया होगा, डेफिनेटली वहाँ समझदार लोग हैं, सब अच्छे हैं, मगर अगेन किसी स्टेक होल्डर को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया. आपसे नहीं पूछा गया? नहीं, किसी ने कि जी हम ये पॉलिसी 1,000 लगाएं या 2,000 लगा दें, 2,000 लगाएं या किस तरह होना चाहिए, कोई बेसिस होनी चाहिए ना, कोई बेसिस होना चाहिए. इसी पे मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो अभी हमने बंद किया हुआ है, तो उनका सामान कहीं ना कहीं से तो जा रहा है, या तो एयर फ्रेट हो रहा है या फिर वो रशिया के जरिए आ रहा है. जी व्हाट आर द कॉस्ट इन्वॉल्व है कि अगर पाकिस्तान से जाए तो कितना खर्च आएगा, जहाज से जाए तो कितना आएगा और रशिया के जरिए आए तो कितना आएगा? सर इसमें मैं कहूँगा कि देखें जो पाकिस्तान का रूट है ये तो बहुत ही उनके लिए इकोनॉमिकली और ऑपरेशनली बहुत वायबल रूट है कि कंपैरेटिवली कॉस्ट भी कम है, ट्रांजिट टाइम जो है वो बड़ा शॉर्ट है, और नो डाउट कि कुछ पिलफ्रेजेस के इश्यूज हैं, बट दैट इज़ नॉट दैट मच कि वो उससे बहुत अफेक्ट पड़े. तो जैसा आपने कहा कि बाई एयर या नॉर्थ से जो है, तो बाई एयर तो देखें आई वुड से कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव, और बाई एयर हर चीज़ जा नहीं सकती. अगर आप कहें कि जी बड़ा एक मिलिट्री ट्रक जो है वो बाई एयर तो वो नहीं जा सकता. हाँ, जो एसेंशियल चीज़ें हैं, फूड आइटम्स हैं, इस टाइप की चीज़ें हैं, ये बाई एयर जा रही हैं दुबई से, और दैट्स वेरी एक्सपेंसिव, 7-8 times more than our route. Okay. चलिए जहाँ ये मैं $1,000 पे जाना चाह रहा हूँ कि how we can determine this. नहीं सर, $1,000 हमें लेना चाहिए. हाँ, नहीं इसी के लिए एक बेसिस होनी चाहिए ना. बिकॉज हमारे रोड्स, हमारे लोग, हमारे जो है ये इट्स वेरी सेंसिटिव बिजनेस, तो इसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट नहीं, मैं वही इसकी बेसिस समझूंगा, लेकिन थोड़ा एक ब्रेक लेना पड़ता है अभी. कब साहब ब्रेक लेते हैं. नाज़रीन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं. नाज़रीन वेलकम बैक. हम बात करें शिपिंग इंडस्ट्री एंड ATT पे, अफगान ट्रांजिट ट्रेड. हमारे साथ गुलाम मुस्तफ़ा साहब, कैप्टन गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं. उन्होंने सबसे पहले तो हमें शिपिंग के बारे में एक बहुत ही ख़तरनाक सी सिचुएशन बताई है, विच इज़ आल्सो इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो शिपिंग फ्लीट है वो अब ना होने के बराबर है, सिर्फ 10 कश्तियाँ रह गई हैं, जबकि 74 में जब नेशनलाइजेशन हुई थी तो 70 से ज़्यादा शिप हुआ करती थी. और उनका ये कहना है कि अगर कोई हमारा किसी भी मुल्क से टेंशन हुआ, इंडिया से हो या अमेरिका से हो, तो विल बी कम्प्लीटली कट ऑफ, बिकॉज वी डोंट हैव ए नेशनल जहाज़ अपने नहीं है कि जो हर ख़तरे को मोल के भी मुल्क के दफ़ा के लिए आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्लस अपनी जो एसेंशियल चीज़ें वो लेकर आएँ. ये इसको उन्होंने कहा कि इस पर बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है. ये कौम का एक बहुत बड़ा अहम मसला है.
ساتھ ہی ساتھ ہم نے بات کی یہ نیٹو شپمنٹ کی، اور اس پہ انہوں نے بتایا کہ اس وقت 2000 کنٹینرز اور ٹرکس جو ہیں اسٹینڈرڈ ہیں بٹوین دا بارڈر اینڈ دا پورٹ، اور یہ اس کی وجہ سے بہت ہیوی لاس ہو رہا ہے ہمارے اپنی ٹرانسپورٹ کمپنیز کو، اور اس کو ان کا کہنا ہے کہ جلد سے جلد ری وزٹ کرنا چاہیے اور اس میں جو بھی ٹرمز کنڈیشنز ہوں۔ ہم نے آخر میں بات کی تھی کہ گورنمنٹ 1000 پر ڈالر کا فی لگانا چاہ رہی ہے۔ ابھی جو ہمارے پاس رپورٹ اس کے مطابق صرف 410 روپے ہم لیا کرتے تھے پر کنٹینر، تو اس پہ کیا فیزیبلٹی ہے یہی ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ غلام صاحب بریک سے جانے سے پہلے ہم یہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ یہ 1000 کا فگر ایک تو آپ لوگوں سے پوچھا نہیں گیا، اگر آپ سے پوچھتے تو شاید آپ کوئی بہتر فگر لے کر آتے، اس کا کوئی بیسس بہتر ہوتا۔ تو آپ نے یہ بتایا ہمیں کہ اگر وہی چیز اگر ایئر شپ ہوگی تو 7 ٹائمز زیادہ ہو جائے گی، اگر رشیا کے ذریعے آئے گی 3 ٹائمز ہوگی، اور ہمارا جو ہے کافی سستا تھا۔ اور آپ یہی پوچھنا چاہ رہا تھا میں کہ اگر 1000 کا ہم لگا بھی دیں، ول اٹ our route remain attractive or it will become unattractive؟ نہیں سر، ہم اگر دیکھیں $1000 بھی پر یونٹ ان سے چارج کریں نا، تو اسٹل وی ول بی ویری ویری کمپٹیٹیو اینڈ اٹ ول بی اگین اے گریٹ بینیفٹ، اکنامیکل بینیفٹ اینڈ آپریشنل بینیفٹ ٹو دا یوزر، کیونکہ وہ جو یورپ سے بائی ٹرین وایا رشیا ازبکستان لے کے آتے ہیں، جیسا میں نے بتایا کہ 3 to 4 ٹائمز تو ان کی کاسٹ ہو جاتی ہے، پلس پھر سب سے بڑا اس میں کنسٹرین یہ ہے کہ ڈیورنگ ونٹر فار سرٹن ٹائم وہ جو ہے وہ ایریا جو ہے بلاک ہو جاتا ہے۔ کتنے مہینے ہوتا ہے؟ اور یہ 2 سے 3 مہینے جو ہے ویری لانگ ابھی جو چل رہا ہے، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں کچھ ٹنلز ہیں، وہاں جو بڑے کنٹینرز 40 فٹ جو ہیں دے کین ناٹ موو، دے آر اونلی ریسٹرکٹڈ ٹو 20 فٹ کنٹینرز، تو ان پہاڑوں پہ گزرنا سردیوں میں مشکل ہوتا ہے۔ ٹنلز ہیں کچھ کہ جہاں پہ پہاڑوں پہ یا ٹنلز کی سائڈ پہ برف سے بند ہو جاتی ہیں، تو وہاں پھر یہ مشکلات ہوتی ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی اگر اتفاق سے اسی پیریڈ میں ہم نے بند کیا ہے، جی بالکل بالکل اسی سردیوں کا جو موسم تو اس میں سر ہم کوئی بھی ڈیوٹی لگائیں اس پہ تو آئی تھنک کہ ہمیں لگانی چاہیے، اس میں ہمارا آپ روڈ سے یوز پوچھا جاتا ہوتے ہیں۔ آپ کے ایسوسیشن جو آپ کی لاجسٹک کنٹینرز والے کی ایسوسیشن ہے، آپ سے اگر پوچھا جاتا تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے، کتنا چارج ریکمینڈ کرتے؟ سر ہم تو کیلکولیشن کر کے اور اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ اینڈ واٹ ادر کنڈیشن یو وڈ ہیو لائک ٹو پٹ بسائڈز دس $1000 فیس؟ اس کے علاوہ سر دیکھیں کہ ہم ان کو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ انڈرٹیک کرتی کہ وی ول پرووائڈ دا سیکورٹی۔ دیکھیں سر اس وقت یوزر کا کنسرن جو ہے نا وہ $500,000 از ناٹ اے بگ منی فار دیم، ان کا کنسرن یہ ہے کہ ٹائملی سیفلی چیز جو ہے وہ ڈیلیور ہو جائے، اور اگر ہم انہی سے پیسے لے کے اور اپنے روڈز اور اپنی ان روٹ سیکیورٹی اور چیزوں کو ڈیولپ کر لیں تو یہ دیکھیں صرف نیٹو اصاف کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو کہ کمرشل ٹریڈ ہے جو ابھی بھی چل رہا ہے، وہ ایک بہت بڑا پورشن ہے، اور دیٹ ول ریمین آئی مین کنٹینیو، پلس وی ہیو اے گریٹ مارکیٹ فار سینٹرل ایشین کنٹریز، وہ بھی سارا انہی روٹ سے جانا ہے۔ تو یہ تو ہمیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، کیونکہ ادھر سے نارتھ سے تو راستے بند ہو جاتے ہیں سردیوں میں، جی جی تو ان کے لیے بھی یہ بہت اٹریکٹیو روٹ ہے؟ بالکل سر بالکل، اسپیشلی فار دس 3 month period. Not only 3 months, forever. even forever. I mean, we are with the grace of God ہماری لوکیشن جو ہے that is a very very vital اور very important even trading point of view سے جو لینڈ لاک کنٹریز ہیں جتنی بھی ہیں سینٹرل ایشین کنٹریز، افغانستان، ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، ان سب کو ہم فیڈ کر سکتے ہیں، اینڈ we can make a lot of money out of this. lot of money out of that. آپ بتا رہے تھے صرف ناٹو سے اگر 5 بلین کما سکتے ہیں، اگر یہ ریگولر کاروبار ہمارا قازقستان تک چل پڑے
تو 10-20 بلین کمانا کوئی مشکل سر نہیں. دیکھیں نا پلس ہم ساتھ اپنا ٹریڈ، اٹس ناٹ اونلی دا ٹرانسپورٹیشن، ہاں اپنا ہم ٹریڈ بھی اپنی بڑھائیں گے. ایکسپورٹ بھی بڑھائیں اس ایریا میں. جب ٹرانسپورٹیشن ان پلیس ہوگی ہمارے پاس تو وی کین گیو گارنٹی ٹو دا امپورٹر کہ جی یہ ہم آپ کے دروازے پہ پہنچا کے دیں گے. بالکل. اور وہ کمپٹیٹو بھی ہوگا، ہماری ایکسپورٹ بڑھیں گی، ہماری ٹرانسپورٹ انڈسٹری جو ہے وہ فلرش کرے گی. اور آئی تھنک کہ گورنمنٹ شوڈ لک ان ٹو دیٹ ایریا. اچھا اسی پہ ایک جو سوال آج بہت دنوں سے اٹھ رہا ہے، اب آج کل کافی اٹھتا رہتا ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو ایگریمنٹ ہے اس میں امریکہ نے بھی کافی پچھلے دفعہ مداخلت کی یہ لوگ کہتے ہیں، اور انہوں نے بہرحال سم ہاؤ دے پٹ اپ ایگریمنٹ. لیکن نیشنل انڈسٹریز اس پہ کمپلین یہ کرتی ہیں کہ دس از بینگ یوزڈ اور مس یوزڈ ٹو ہرٹ our own industry because lots of things are imported in the name of Afghanistan, but actually it just turns around and comes back from Chaman اور ترکھم. ان تھیوری تو وہ جاتا ہے، وہاں انٹری ہو جاتی ہے، پھر وہ انکنوینشنل چھوٹے چھوٹے گاڑیوں پہ ہاتھوں میں اٹھا کے وہ سامان واپس لاتے ہیں، وہ آ کے پھر کوئٹہ میں بکتی ہے یا پشاور میں بکتی ہے. اینڈ دیٹ از ہرٹنگ آور انڈسٹری بیکاز افغانستان میں تو صرف 4% ڈیوٹی ہے. تو کوئی بھی آدمی اگر وہاں کے نام سے منگا لے اور اسی پہ ہماری ڈیوٹی مثال کے طور پہ 50% ہے تو اٹ بیکمز ویری ویری گڈ ٹریڈ. مگر اٹ ہرٹس اوور اون انڈسٹری، ہمارے اپنے اپلائنسز کی انڈسٹری اور چیزوں کی انڈسٹری سفر کر رہی ہے. واٹس یور ویو آن دیٹ؟ سر آئی وڈ سے کہ یہ رسپانسبلٹی تو دیکھیں گورنمنٹ کی ہے اور کنسرن ڈپارٹمنٹ، کنسرن ایجنسیز، جس کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے بارڈرز پہ اسمگلنگ کو روکنا، سیکیورٹی کو روکنا، سب چیزوں دیکھنا کہ آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ جی یہ چیز ہو رہی ہے تو اس چیز کو بند کر دو. آئی مین دیٹس ناٹ دا سولوشن. ایک لینڈ لاڈ کنٹری کو تو آپ کو ٹرانزٹ تو دینا ہی ہے. دیٹس انٹرنیشنل ریگولیشن. ہاں انڈیا نیپال کو نہیں روک سکتا، بھوٹان کو نہیں روک سکتا، سکم کو نہیں روک سکتا، بالکل نہیں روک سکتا. یہ بڑی ان نیچرل اور ان ہیومن چیز بھی ہوگی. بالکل بالکل. اور اس میں تو ہمیں اپنے جو چیزیں ہیں ان کو اسٹرینتھن کر کے اور اس چیز کو روکنا چاہیے. نو ڈاؤٹ کہ اس میں ضرور جو ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہوگا، بٹ اچھا اسی پہ ایک پاپولر بات یہ کہی جا رہی ہے کہ کہنے کو تو ناٹو کنٹینر 26 نومبر سے رکے ہوئے ہیں، لیکن افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام سے وہ ٹرکس جا رہے ہیں. Would you see some truth in that? نہیں سر، آئی ڈونٹ ایگری ٹو دیٹ. کیونکہ دیکھیں اس کا پروسیس جو ہے، اگر ہم بات کرتے ہیں یو ایس ملٹری کی یا نیٹو کی، تو دیکھیں وہ اس کی پروسیسنگ جو ہے وہ تھرو ہائی کمیشن یا تھرو یو ایس کونسلیٹ کے تھرو ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کا ایک بالکل سیپریٹ پروسیجر ہے، اس کے لیے سیپریٹ جو ہے ایس آر اوز ہیں کسٹم کے، ایف بی آر کے، اور وہ پاسبل نہیں ہے وہ بس. اچھا یہ کامن پرسپشن ہے، لیکن آپ ایک نیٹو کا ٹرک جو ہے یہ عام کنٹینر میں افغانستان امپورٹ کے نام سے نہیں لے جا سکتا. نہیں نو دیٹس ناٹ پاسبل. اچھا ایز لانگ ایز کنسائنی جو ہے وہ نیٹو اساف یا یو ایس ملٹری ہے. ہاں اگر کوئی پرائیویٹ امپورٹر جو ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پرائیویٹ کے ذریعے سے لے کے جا رہے ہیں. نہیں سر ایسے نہیں. دبئی سے جو شپمنٹس آتی رہتی ہیں نا، جی تو وہاں انہوں نے امریکن سے اٹھا کے وہی چیز وہ پرائیویٹ کمپنیز کو دے دی، انہوں نے ایز اے نارمل ٹریڈ آئٹم بنا کے بھیج دیا ہے. سر اس میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فوڈ سٹف ہے وہ اس میں تو چلو کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی دبئی سے انہوں نے کسی پرائیویٹ پارٹی کو دے دیا. ویئر ایز دیکھیں اکوپمنٹ ہے، ٹرکس ہیں، جیپس ہیں اور ڈفرینٹ ہیں، وہ تو ویسے ہی بہت ہی ویزیبل ہوتی ہیں کہ یار اٹس فار دا ملٹری. اور پلس ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ اوپن ٹرکس پہ کھلے ہوئے جہاز ہم نے دیکھا جاتے ہوئے ٹینکس وغیرہ، تو اس کو تو چھپانا بھی مشکل ہے. چھپانا بھی مشکل ہے، ایون کور کر بھی دیں تبھی نظر آتا ہے. پلس پھر سر دیکھیں وہ ذمہ داری ہے کسٹم ڈپارٹمنٹ کی کہ جب ان کے پاس ڈاکومنٹس آتے ہیں اٹس دیئر ڈیوٹی ٹو اینالائز کہ یار یہ کمرشل ہے یا نان کمرشل ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، کہاں سے چلا ہے، اس کی انوائس کیا ہے. تو یہ دیکھیں تھوڑی آئی وڈ سے کہ اٹس ناٹ. مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل دی جاتی ہے، اس کو تو ہم نے چیک کر لیا کہ
ایک زمانے میں بے انتہا چائے جا رہی تھی افغانستان, بلیک ٹی, جی جی وچ وی کنزیوم, بٹ افغانیز کنزیوم گرین ٹی. گرین ٹی. تو پتہ چلا کہ اتنی بڑی کوانٹٹی میں جا رہی ہے تو کہاں جا رہی ہے بھائی؟ وہ جاتی تھی چمن سے واپس آ جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو اس پہ ہم نے ایک سختی کی. جی جی. اسی طرح ٹیلی ویژنس وہاں اتنے جا رہے تھے جتنی ان کی پاپولیشن نہیں تھی. تو یہ سب چیزیں تو کامن سینس سے بھی پکڑی جا سکتی ہیں. تو آپ کی بات میں ایگری کرتا ہوں کہ دیز آر گورننس ایشو, انٹیلیجنٹ طریقے سے آپ اس کو ہینڈل کریں, کامن سینس یوز کر لیں. بالکل کہ جی بھائی آپ اتنا ٹیلی ویژن کیوں امپورٹ کر رہے ہو جب آپ کی پاپولیشن ہی اتنی نہیں. بالکل. تو آبویسلی اٹس گوئنگ سم ویئر ایلس. تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن چلیے اس سے بڑی مجھے بھی کلیریفائی ہوئی. آئی آلسو گاٹ انٹو دس پاپولر فیلنگ کہ پاکستان میں تو اتنی کرپشن ہے تو شاید یہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نیٹو آفیشیلی بند ہے, ان آفیشیلی چل رہا ہے. نہیں نہیں سر, ایسے نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے افغانستان کے اندر کانٹریکٹرز ہیں جو کہ ان کو کھانا سپلائی کرتے ہیں یا ڈفرینٹ چیزیں سپلائی کرتے ہیں, تو وہ امپورٹ اپنی امپورٹ کرتے ہیں. دیٹس دیئر بزنس. ہاں, اس کو اگر آدمی کہے کہ نہیں جی یہ ملٹری کا سامان ہے تو یہ ود ان افغانستان جو بھی کنزیوم ہو رہا ہے اس کو تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. نہیں کنٹرول کر سکتے. فوج کھا رہا ہے یا عام آدمی کھا رہا ہے. بالکل. اور آپ نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ فوڈ وغیرہ تو اتنے ہیوی چیز ہے بھی نہیں, اور جتنی ان کی فوج ہے اس کو اگر ایئر لفٹ بھی کر لیں تو کوئی اٹس ناٹ اے بگ ڈیل فار دیم. ہاں نہیں سر, ان کے لیے ڈیفینیٹلی پرائرٹی جو ہے وہ اپنے سولجرز کو اور اپنی ملٹری کو سپلائیز دینا ہے. دے کین ڈو ایٹ اینی کاسٹ. اور اس میں تو ڈیفینیٹلی سپورٹ کروں گا کہ گورنمنٹ نے جو, اگر گورنمنٹ سوچ رہی کہ اس پہ کوئی روڈ مینٹیننس ٹیکس یا سم سارٹ آف لیوی ہونا ہی چاہیے, تو دیٹس اے ویری گڈ. بٹ ایونچولی وی ہیو ٹو اوپن اٹ اپ. آپ سمجھتے ہیں کہ ملٹریلی بھی انہوں نے یہ واقعے پہ بہت زیادہ وہ کھل کے تو وہ نہیں کیا, لیکن ایک جو ایشو ہم لوگوں کے بیچ میں چل رہا ہے وہ نارتھ وزیرستان کا ہے. ریسنٹلی آئی ہیو بین ٹو دیز پلیسز, آئی ہیو بین ٹو وزیرستان, اینڈ واٹ آئی سا واز کہ ساؤتھ وزیرستان از کمپلیٹلی پیسفل ناؤ. وانا گئے, بہت اچھے سے رہ کے آ گئے. جی جی. نارتھ وزیرستان میں ابھی میران شاہ والے میں کرفیو لگا ہوا ہے. کرفیو مینس the military is there. Yeah. So very soon I think they will also clear up North Wazistan. تو جو امریکہ کے جو ہمارا بیچ میں ایک ٹینشن تھا کہ آپ نارتھ وزیرستان پہ کیوں نہیں ایکشن لیتے, حقانی کو کیوں نہیں ہٹاتے, تو نیچرلی حقانیز ول بی گون. اینڈ دیٹس وائی پرابلی یو سی ناؤ کہ اورگزے ایجنسی وغیرہ میں کافی ایکٹیویٹی ہوئی. دیٹس دی نیبرنگ ایجنسی. اب میران شاہ میں ان کے بیٹھنے کی جگہ نہیں بچی تو کہاں جائیں گے وہ؟ ساؤتھ میں آ نہیں سکتے. ساؤتھ از کمپلیٹلی انڈر کنٹرول. I passed to 20 checkpoints to reach Wana. Okay. کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا جس کو کہتے ہیں. تو اب they are going towards Orakzai. Orakzai is not a very big agency. Government will inshallah control it also. تو gradually وہ جو ایک سچویشن تھی جس کی وجہ سے ہمارے احساف سے وہ چل رہے تھے, I hope کہ with these actions that will also be taken care of. And then normal relationship can resume. ہماری تو خوشی یہی ہوگی کہ امریکہ وہاں سے چلا جائے, اور جو بیچارے پٹھانوں کو ابھی حصہ نہیں دیا جا رہا حکومت حصہ دے دیا جائے. لیٹ افغانستان فلرش ایز اے ڈیموکریٹک کنٹری. بالکل سر, وتھ ایوری باڈی گیٹنگ دیئر شیئر. جیسے ہم پاکستان میں اگر کہیں کہ پنجاب کو ہم حکومت میں شامل نہیں کریں گے تو پاکستان تو چلے گا نہیں. یہی ہو رہا ہے افغانستان میں کہ 54% پاپولیشن پختون آر ناٹ بینگ ریپرزینٹیڈ ان دا گورنمنٹ. وی ویری مچ وش کہ دے کم ٹو این ایگریمنٹ, پراپر ایک ارینجمنٹ ہو جائے اور وہاں سے ڈیفینیٹلی سر خوش رہیں. دیکھیں وہاں پیس ہوگا تو الٹیمیٹلی وی ول بی کمفرٹیبل. دیکھیں نا کہ جس وقت وہاں سے افغان ریفیوجیز ملینز آئے اور اس کے بعد ہمارے کنٹری کا کیا حال ہوا ہے ان ٹرمز آف ڈفرینٹ جو ہے گن کلچر, ڈرگ کلچر, تو یہ چیزیں تو اگر وہ خود ہی افغانستان جو ہے چلے جائیں گے واپس تو ڈیفینیٹلی دے ول. اور آپ جیسا بتا رہے ہیں کہ اگر یہ ہم لوگ صرف ٹرانزٹ ٹریڈ ہی ہماری یہ جو قزاقستان رشیا تک ہمارے ٹریڈنگ شروع ہو جائے, افغانستان ریمینز ویری پیسفل, اسی سے اتنا کام آ جائے گا. پاپولیشن کوئی بہت زیادہ تو ہے نہیں ان ملکوں کی. سر ایون افغانستان دیکھیں نا جو دنیا سے چیزیں منگوا رہے ہیں وہ اگر ہمارا ٹریڈ ریلیشنز یا ایک جنرل ریلیشنز ان کے ساتھ اچھے ہوں تو وی کین سپلائی دیم ویری چیپ انسٹیڈ آف کہ وہ یورپ سے چیز منگوا رہے ہیں. اکنامک پراسپیرٹی اگر آئے گی تو اور چیزیں زیادہ منگائیں گے.
اور پھر اسی کو آگے شپ کر دیں گے. شپ کر دیں گے تو سب سے سب کے لیے نیئرسٹ تو اچھا. پاکستان ہے. ہاں. And we are a big manufacturing base for agriculture, for industry, everything. بالکل بالکل. تو we will benefit a lot. اللہ کرے کہ یہ معاملات سیٹل ہو جائیں اور ہماری نارمل ٹریڈ شروع ہو جائے. کیپٹن صاحب بہت شکریہ آپ کے. تھینک یو ویری مچ سر انوائٹنگ می. مائی پلیزر. ناظرین شپنگ انڈسٹری اینڈ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پہ آپ نے یہ ہماری ڈسکشن سنی. اس پہ ہم نے ناٹو پہ بھی کافی بات کی کہ کس طرح اس کی سپلائی روکنا تو ہمیں ضروری تھا ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم 26 نومبر سے لے کے اب تک اپنے سٹینڈ پہ کھڑے ہیں اور پہلی دفعہ ہم نے اپنی خود مختاری جو ہے شو کی ہے. اور اس کی وجہ سے دیکھیے کہ آج ہم $1000 پر کنٹینر لگانے کی بات کر رہے ہیں اور اس پہ امریکہ کوئی خاص اعتراض نہیں کر رہا ہے. اور کیپٹن غلام مصطفیٰ صاحب کا خیال ہے کہ وہ بہت آسانی سے اس پہ مان جائیں گے کیونکہ ان کے دوسرے چوائسز جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ایکسپینسو ہیں. اور اگر یہ ہوگا تو اچھی خاصی آمدنی گورنمنٹ کو مل جائے گی اور ایونچولی ہمیں جو بھی اپنے ملٹری جو معاملات کو صحیح کرنے کے بعد یہ ٹرانزٹ ٹریڈ کو ہمیں انکلوڈنگ نیٹو ٹرانزٹ شپمنٹ اس کو انکریج کرنا چاہیے. اس سے ہمیں بڑی آمدنی ہے اور یہ افغانستان کا حق بھی ہے ایز اے لینڈ لاک کنٹری. اس کو ہم روک نہیں سکتے. وہاں شپمنٹ ملٹری کی جا رہی ہو یا کھانے کی جا رہی ہو شپمنٹ تو شپمنٹ ہے, اس کو جانا ہے, ان کا حق ہے. اور ہماری امید یہی ہے کہ یہ پھر سے شروع ہو جائے گا اور اس طرح سے امریکہ اپنا جو بھی ایجنڈا لے کر آیا تھا وہ وہاں سے حل کرے. طالبان سے اس نے باتیں شروع کر دی ہیں. طالبان کو اگر پراپر شیئر مل جائے افغانستان کے حکومت میں تو ان کی انسرجنسی ختم ہو جائے گی اور ایک نارمل ڈیموکریٹک کنٹری کے طور پہ افغانستان فلرش کرنا شروع کرے گا which will be very good for Pakistan because through Afghanistan we can reach the northern markets of Kazakhstan, Uzbekistan, Russia even. تو اس سے ہمیں بڑی زبردست پراسپیرٹی ملنے والی ہے کراچی سے لے کے ترخم تک اور بیانڈ ان افغانستان. اسی کے ساتھ میں پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.